लियारी के दर्जनों खानदान बेघर हो गए। सिंध हुकूमत ने मखदूश इमारतें खाली करा ली, लोगों को जरूरी सामान निकालने का मौका भी न दिया। जुनेद आर्केड के मकीन एहतजाज पर मजबूर हो गए। खवातीन कहती हैं इंतजामिया ने घंटे भर का कहकर निकाला, अब 6 रोज से दरबदर हैं। इमारत के ताले ना खोले तो सड़क पर ही बिस्तर लगा लेंगे। बगदादी में गिरने वाली इमारत के मुतासरीन अब भी खुले आसमान तले बैठे हैं। तबाहशुदा इमारत का मलबा अभी वहीं पड़ा है। बिल्डिंग कंट्रोल हुकाम का कहना है इमारतें गिराने और इलाके की सफाई में 1 माह का वक्त लगेगा। इमारत गिरने से चंद मिनट पहले की वीडियो भी सामने आ गई। सतून टूटने लगे तो लोग दुकानों से निकलकर भागे। कुछ देर बाद 5 मंजिला इमारत जमींबोस हो गई। इमारत के नीचे मुतादिद रिक्शे खड़े थे। 20 फ्लैटों में से कुछ लोग ही इमारत से बाहर निकल सके। लियारी मुतासरीन के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खोलने का ऐलान। लवाहिकीन को 80-80 गज के प्लॉट भी मिलेंगे। गवर्नर कामरान टिसोरी बगदादी में जाए हादसा पहुंच गए। कहा बेघर होने वालों को राशन भी गवर्नर हाउस से देंगे। सैलानी से तबाह होने वाले 40 रिक्शे भी दिलाएंगे। गवर्नर ने सिंध हुकूमत से कहा बेघर होने वालों को कम अज कम 6 माह का किराया दिया जाए। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का गवर्नर सिंध पर तंज। कहा ऐसा कोई वादा मत कीजिएगा जो पूरा ना कर सकें। इस वक्त सियासत की नहीं दादरसी की जरूरत है। निजाम बदलने का आगाज हो गया। लियारी में मखदूश इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, जिसका दायरा कार शहर भर में फैलाया जाएगा। निजी इमारतों का मुआवजा हुकूमत नहीं देगी। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने वाजे कर दिया। कहा 11 मखदूश इमारतें खाली करा ली। मालिकान को मुआवजा देने की तजवीज ज़ेरे गौर नहीं। जिनकी बहुत ज्यादा मजबूरी होगी उन्हें आरजी पनागा फराहम करने पर गौर कर रहे हैं। कराची में 5 साल के दौरान 85,000 गैर कानूनी इमारतों की तामीर का इंकशाफ। कराची कंक्रीट का जंगल बन गया। बिल्डर्स की तंजीम आबाद के चेयरमैन मोहम्मद हसन बख्शी ने कहा 5 साल में सिर्फ 15,000 कानूनी इमारतें तामीर हुई। 12 इमारतें गिरने के वाकयात में 150 लोग जान से गए। इसकी वजह करप्शन, लालच और बेहिसी है। लोकल इंतजामिया और बिल्डिंग कंट्रोल के लोग इसमें मुलव्वस हैं। इस पर कानून साजी होना लाजमी है। पंजाब में साल भर में 12,000 किलोमीटर सड़कें बनी। लोग कहते हैं लगता है जुन्नात काम कर रहे हैं। वजीर आला पंजाब का रावलपिंडी में तरक्याती मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा रवात से मोटरवे चौक तक सिग्नल फ्री रास्ता बना रहे हैं। पिंडी वालों के लिए ये गेम चेंजर होगा। रिकॉर्ड मुद्दत में सड़कों की तामीर पर मुतल्लका हुकाम खराज तहसीन के मुस्तहिक है। पिंडी रिंग रोड पर तेजी से काम हो रहा है। मंसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल करेंगे। जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में चेयरमैन सेनेट, वजीर दाखिला, वजीर कानून, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचने पर चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर को इस्लामाबाद पुलिस के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। जस्टिस जुनेद गफ्फार ने सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का हलफ उठा लिया। गवर्नर कामरान टिसोरी ने हलफ लिया। चीफ जस्टिस जुनेद गफ्फार की हलफ बर्दारी के बाद मज़ार कायद पर हाजिरी। जस्टिस एसएम अतीक शाह ने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का हलफ उठाया। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने चीफ जस्टिस एसएम अतीक शाह से हलफ लिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी मौजूद थे। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस रोजी खान बड़ेच ने हलफ उठा लिया। गवर्नर बलोचिस्तान ने नए चीफ जस्टिस से हलफ लिया। बानी पीटीआई रिहाई के करीब थे। 26 नवंबर से पहले इब्तदाई मुज़ाकरात कामयाब होते तो बड़ा ब्रेक थ्रू होता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी तक अगर रसाई हो तो कोई हल निकल सकता है। आगे बढ़ने के लिए सख्तियां नहीं होनी चाहिए। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा आज बानी से अडियाला जेल में 1 माह बाद मुलाकात हुई। मुलाकात में पार्टी उमूर, कानूनी मामलात और तहरीक पर तफसीली गुफ्तगू हुई।
علیمہ خانم کی بانی سے ملاقات کے بعد گفتگو، بتایا بانی نے کہا ہے جو تحریک کا وزن نہیں اٹھا سکتا ابھی سے الگ ہو جائے۔ بانی نے کہا 10 مہینے سے ان کے ڈاکٹر کو بھی ملنے نہیں دیا گیا۔ اسلام آباد کی عدالت کا 27 یوٹیوب چینل بلاک کرنے کا حکم، فیصلہ نیشنل کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی درخواست پر کیا حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ریاست مخالف مواد کے حوالے سے 2 جون کو انکوائری شروع ہوئی۔ عدالت نے انکوائری افسر کو سنا اور دستیاب ریکارڈ کا جائزہ لیا۔ شواہد کی بنیاد پر عدالت سمجھتی ہے معاملہ پیکا ایکٹ اور تعزیرات پاکستان کے تحت قابل سزا جرم ہے۔ یوٹیوب کے افسر انچارج کو حکم دیا جاتا ہے کہ 27 یوٹیوب چینلز کو بلاک کیا جائے۔ بلوچستان حکومت کا پروپیگنڈا اکاؤنٹس کے خلاف کارروائی کا فیصلہ، سرفراز بگٹی کی زیر صدارت بلوچستان ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، کور کمانڈر بلوچستان لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم احمد خان، اعلیٰ عسکری اور سول حکام کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ نے کہا بلوچستان کی کوئی شاہراہ احتجاج کے نام پر بند نہیں ہوگی، آئین اس بیمار کے ساتھ کھڑا ہے جو ایمبولنس میں زندگی کی سانسیں لے رہا ہے، کسی کو بھی ریاست کے خلاف کام نہیں کرنے دیں گے، کرپشن، غیر قانونی ترسیلات زر، بھتہ خوری کو ہر صورت روکیں گے۔ وفاقی کابینہ کا 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کا حتمی فیصلہ، وزارت غذائی تحفظ کا کہنا ہے چینی کی قیمتوں میں توازن برقرار رکھنے کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ ماضی میں چینی مصنوعی قلت پیدا کر کے قومی خزانے پر بوجھ ڈالا جاتا تھا۔ موجودہ حکومت نے چینی برآمد کرنے کا فیصلہ اس وقت کیا تھا جب چینی وافر مقدار میں موجود تھی، اب قیمتوں میں استحکام کے لیے چینی درآمد کی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے بجلی مہنگی ہونے کی وجہ بتا دی، کہا بجلی کم استعمال ہو رہی ہے اس لیے مہنگی ہے، زیادہ استعمال ہوگی تو بجلی سستی ہو جائے گی۔ قائمہ کمیٹی کے رکن رانا سکندر حیات کا کہنا تھا کچی آبادیوں اور ہاؤسنگ سوسائٹیز میں بجلی کے کنیکشن نہیں ہیں، وہاں بجلی چوری ہو رہی ہے، 1 یونٹ بڑھنے سے 6 ماہ تک پروٹیکٹڈ صارف کا اسٹیٹس بھی نہیں رہتا، نان پروٹیکٹڈ کم از کم صرف اسی ماہ کے لیے رکھ لیں۔ وزیر توانائی نے کہا مقامی اتھارٹی کی ڈیمانڈ پر ہاؤسنگ سوسائٹیز کو کنیکشن دیے جاتے ہیں۔ حماس غزہ میں جنگ بندی چاہتی ہے، امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے اسرائیل کے پڑوسی ملکوں سے بہت اچھا تعاون ملا، 2 ریاستی حل کے سوال پر کہا نیتن یاہو سے پوچھیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا امریکہ کے ساتھ ایسے ملکوں کی تلاش میں ہیں جو فلسطینیوں کو بہتر مستقبل دے سکیں، جو فلسطینی غزہ میں رہنا چاہتے ہیں وہ قیام کر سکتے ہیں، مجموعی طور پر سیکیورٹی اسرائیل کے پاس رہنی چاہیے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکی صدر ٹرمپ کو امن کے نوبیل انعام کے لیے نامزد کر دیا۔ ایک طرف مذاکرات، دوسری طرف غزہ پر بموں کی برسات، وحشیانہ حملوں میں مزید 78 فلسطینی شہید کر دیے۔ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، افغانستان سے جنم لینے والی دہشت گردی ہمارے لیے خطرہ ہے۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا جنرل اسمبلی میں خطاب، کہا یقینی بنانا ہوگا افغانستان ایک بار پھر دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ نہ بنے۔ جنرل اسمبلی میں قرارداد منظور، افغان حکومت سے دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا مطالبہ، صرف امریکہ اور اسرائیل نے مخالفت کی، قرارداد کے حق میں 116 ووٹ آئے۔ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے افغان طالبان رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ افغان سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخنزادہ اور چیف جسٹس عبدالحکیم حقانی مطلوب قرار، خواتین کے خلاف صنفی بنیادوں پر مظالم کے الزامات۔ آصف علی زرداری کی صدارت کو کوئی خطرہ نہیں، پیپلز پارٹی کے بغیر یہ نظام نہیں چل سکتا۔ پیپلز پارٹی کے ترجمان ندیم افضل چند کہتے ہیں نواز شریف لڑائیاں ختم کروائیں ورنہ تاریخ معاف نہیں کرے گی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا ارکان کے خلاف ریفرنس غیر جمہوری اقدام ہے۔ ملک محمد احمد خان کی پارٹی میں پوزیشن کمزور ہے، شاید اس لیے یہ قدم اٹھایا ہو۔ وزیر اعظم نے زرعی پیداوار میں اضافے اور زرعی اصلاحات کے لیے جامع لائحہ عمل طلب کر لیا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا زرعی اجناس کی پیداوار میں اضافے کے لیے زرعی شعبے کی تحقیقی مراکز کو مزید فعال بنایا جائے۔
وزیر اعظم سے صنعتی شعبے کی کاروباری شخصیات کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا معاشی ترقی، برآمدات اور بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ ہدف ہے۔ معاشی ترقی کے لیے کاروباری برادری کی تجاویز نہایت اہم ہے۔ شرکاء نے کہا عوام دوست بجٹ کاروبار میں سہولت کی سمت میں درست قدم ہے۔ سرمایہ کاروں اور برآمد کنندگان کو مزید سہولت کی فراہمی ضروری ہے۔ شرکاء کی بندرگاہوں پر اشیاء کی کلیئرنس کے نظام میں شفافیت اور تیزی کی بھی تعریف۔ دیامر میں سیلاب سے تباہی، مٹی کے تودے گرنے سے چلاس میں شاہراہ قراقرم 3 مقامات پر بند، سینکڑوں گاڑیوں میں ہزاروں مسافر اور سیاح پھنس کر رہ گئے۔ ضلع دیامر کے علاقوں داریل، بٹوگا، تھور میں سیلاب سے زرعی زمینوں، درختوں اور فصلوں کو نقصان۔ شاہراہ قراقرم چلاس سے گلگت سیکشن تک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند۔ بٹوگا میں سیلاب سے پل بہہ گیا۔ دیامر میں بجلی مکمل معطل ہونے سے شہری شدید مشکلات کا شکار۔ دریائے چترال میں اونچے درجے کا سیلاب، وادی یارخون، بروغل کے 4 دیہات کا مواصلاتی رابطہ منقطع۔ اپر چترال میں زرعی زمین اور 2 پل دریا برد ہو گئے، مکانوں کو نقصان پہنچا۔ لوور چترال کے گاؤں بکر آباد میں سیلابی ریلا داخل ہونے سے 10 مکانات زیر آب آ گئے۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں سیلاب سے تباہی، ہلاکتوں کی تعداد 104 ہو گئی۔ گورنر نے ہلاکتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ آفت زدہ قرار ٹیکساس میں 20 ریاستوں کی ریسکیو ایجنسیاں کام کر رہی ہیں، درجنوں افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ شمالی کیرولائنا میں بھی شدید بارشوں کے بعد بڑا علاقہ زیر آب آ گیا۔ چیپل ہل کاؤنٹی بری طرح متاثر۔ جنوبی تائیوان میں سمندری طوفان داناس سے تباہی، 700 سے زائد درخت اکھڑ گئے، 5 لاکھ افراد بجلی سے محروم۔ نیپال میں شدید بارشوں کے بعد سیلاب آ گیا۔ رسوا گڑھی بارڈر پوائنٹ پر آنے والے سیلاب میں 18 افراد لاپتہ۔ نیپال اور چین کو جوڑنے والا پل بھی منہ زور ریلوں کی نظر ہو گیا۔ حکام نے بتایا متاثر افراد بارڈر کے قریب ڈرائی پورٹ میں کام کر رہے تھے۔ کئی گاڑیاں بھی پانی میں بہہ گئی۔ متعدد افراد کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو کیا گیا۔ 11 چینی شہری بھی لاپتہ۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت جلد کی جائے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر کر دیں، موقف اپنایا۔ 17 جنوری کو سزا ہوئی، 27 جنوری کو اپیل فائل کر دی، 15 مئی کو سزا معطلی درخواستوں پر پہلی سماعت ہوئی۔ نیب کیس لٹکانے کے لیے بار بار التوا مانگ رہا ہے۔ مخصوص نشستوں کی تقسیم کے خلاف نون لیگ کی درخواست، پشاور ہائی کورٹ نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ وکیل نے موقف اپنایا، نون لیگ کی نشستوں کی تعداد 9 ہونی چاہیے، اقلیت کی ایک نشست پر فیصلہ ٹاس پر کیا جائے۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں امیر حیدر ہوتی کا مخصوص نشستیں نہ لینے سے متعلق بیان خوشائند ہے۔ مولانا بھی امیر حیدر ہوتی کی طرح اسلامی کردار اور اخلاقی جرت کا مظاہرہ کریں۔ اپوزیشن میں ذرہ بھر بھی اخلاقی جرت ہوئی تو مخصوص نشستیں لینے سے انکار کرے گی، یہ صرف پی ٹی آئی کا حق ہے۔ سندھ حکومت نے سیلاب متاثرہ کسانوں کے امدادی فنڈ میں اضافہ کر دیا۔ سندھ حکومت اور ورلڈ بینک کی مشاورت کے بعد $98 ملین کسانوں کے لیے مختص۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کسانوں کے لیے ہنگامی ریلیف پلان ہے۔ بے نظیر ہاری کارڈ کی رجسٹریشن جاری ہے۔ ہاری کارڈ سے کسانوں کو جدید سہولتوں تک رسائی دی جا سکے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا حوالہ ہنڈی، منی لانڈرنگ، نان کسٹم مصنوعات کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم۔ ایف آئی اے کراچی زون میں اہم اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ہدایت کی کہ حوالہ ہنڈی میں ملوث بڑے بڑے لوگوں پر ہاتھ ڈالا جائے، کسی کا دباؤ قبول نہ کیا جائے۔ نان کسٹم مصنوعات اور جعلی دباؤں کا کاروبار کسی صورت برداشت نہیں۔ مکروہ دھندے میں ملوث لوگوں کی اصل جگہ جیل ہے۔ وزیر داخلہ کا بھکاریوں کو بیرون ملک بھجوانے والے ایجنٹ مافیا کی سرکوبی کا بھی حکم۔ کہا بھکاری مافیا پاکستان کا امیج خراب کر رہا ہے، ایجنٹس کے خلاف بلا تفریق ایکشن نظر آنا چاہیے۔ کراچی ڈیفنس سے ملنے والی لاش اداکارہ حمیرہ کی نکلی۔ حمیرہ اصغر فلیٹ میں 7 سال سے اکیلی رہ رہی تھی۔ پولیس نے بتایا حمیرہ نے پچھلے سال سے فلیٹ کا کرایہ نہیں دیا۔
سی بی سی میں مالک مکان نے کیس کیا ہوا تھا، بیلف آیا تو لاش دیکھی، ناقابل شناخت لاش کئی روز پرانی ہے، ڈی این اے سیمپل سے شناخت کی جائے گی، مزید تحقیقات جاری ہیں۔ اب تک خاتون کا کوئی قریبی عزیز سامنے نہیں آیا۔ لاہور کی عدالت نے کم عمر ڈرائیور ہاشر کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ 14 سالہ ہاشر نے تیز رفتار گاڑی موٹر سائیکل سواروں پر چڑھا دی تھی، ایک شخص جاں بحق 2 زخمی ہوئے تھے۔ سپریم کورٹ نے پولیس تحویل میں ملزم کے میڈیا کو دیے گئے اعترافی بیان کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ کراچی میں بچے کے قتل کیس میں گرفتار ملزم کو بری کر دیا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے تحریری فیصلہ جاری کیا۔ ٹرائل کورٹ نے ملزم کو موت کی سزا سنائی تھی۔ سندھ ہائی کورٹ نے واقعاتی شواہد اور ٹی وی انٹرویو میں اعتراف کی بنیاد پر سزا کی توثیق کی تھی۔ سپریم کورٹ نے کہا پولیس تحویل میں دیا گیا بیان بطور ثبوت استعمال نہیں ہو سکتا، مجسٹریٹ کی موجودگی لازم ہے۔ ہر ملزم کو اس وقت تک بے گناہ تصور کیا جاتا ہے جب تک منصفانہ ٹرائل سے مجرم ثابت نہ کر دیا جائے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے قطری شہزادی کوہ پیما شیخہ اسما الثانی کو پاکستانی کوہساروں اور سیاحت کا سفیر مقرر کر دیا۔ وزیراعظم نے کہا شیخہ اسما الثانی کو پاکستان کے پہاڑوں اور سیاحت کی سفیر مقرر کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے۔ وزیراعظم نے نانگا پربت سر کرنے پر انہیں مبارکباد دی۔ قطری شہزادی شیخہ اسما الثانی 8000 میٹر سے بلند چوٹی نانگا پربت سر کرنے والی پہلی قطری خاتون بن گئی۔ اور بنگلہ دیش کے خلاف ٹی-20 سیریز کے لیے 15 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان۔ سائم ایوب، فخر زمان، محمد حارث، خوشدل شاہ ٹیم میں شامل۔ حسن نواز، سلمان علی آغا، محمد نواز، فہیم اشرف، عباس آفریدی ٹیم کا حصہ۔ ابرار احمد، صاحبزادہ فرحان، حسین طلعت، سفیان مقیم اور احمد دانیال بھی شامل ہیں۔ نسیم شاہ، شاہین آفریدی بنگلہ دیش کے خلاف اسکواڈ کا حصہ نہیں۔ انڈر 18 ہاکی ایشیا کپ میں پاکستان کی فتوحات کی ہیٹ-ٹرک، بنگلہ دیش کو 3 کے مقابلے 6 گول سے آؤٹ کلاس کر دیا۔ عبداللہ آوان اور حنظلہ علی نے 2 بار گیند جال میں پہنچائی۔ قومی ٹیم کا چوتھا مقابلہ کل میزبان چین سے ہوگا۔ ومبلڈن میں پولش ٹینس اسٹار کی پیش قدمی، ایگا شوانٹیک کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی۔ راؤنڈ آف 16 میں ڈینش حریف کے خلاف اسٹریٹ سیٹ میں میدان مارا۔ مین سنگلز میں بین شیلٹن کی شاندار پرفارمنس، امریکی کھلاڑی نے اٹلی کے لورینزو کو 3-1 سے زیر کیا۔ ایونٹ کے تمام میچ اے اسپورٹس اور اے آبائی زیپ پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ اور بابائے خدمت عبدالستار ایدھی کی برسی، دہشت گردی ہو یا قدرتی آفات، عبدالستار ایدھی ہر جگہ موجود ہوتے تھے۔ عبدالستار ایدھی نے مریضوں اور زخمیوں کے لیے دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس قائم کی، لاوارث افراد کے لیے اپنا گھر اور لاوارث لاشوں کی تکفین اور تدفین کے لیے سردخانہ اور ماسکو میں قبرستان قائم کیا۔ نشے میں مبتلا افراد کی بحالی کے مرکز کا قیام بھی عبدالستار ایدھی کی خدمات میں شامل ہے۔